तिजारत अहकाम तिजारत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे प्रोग्राम अहकाम तिजारत के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली, जो कि आपके सवालात के जवाबात देंगे और दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह सवालात के साथ ही मुफ्ती साहब की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। ख़ातमुन नबीयीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, लोगों में क़यामत के नज़दीक मेरे नज़दीक वो शख्स होगा कि जिसने दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपकी कॉल शामिल करेंगे, पहला सवाल शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह उसके साथ ही मुफ्ती साहब की बारगाह में हाज़िरी देंगे। जी मुफ्ती साहब से अर्ज़ ये है कि सरकारी मुलाजिम लटेरी से पहले वफ़ात पा गया, लटेरी की रकम विरासत में तकसीम होगी या नहीं? कुरान व सुन्नत के मुताबिक जवाब इनायत फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पेंशन की जो रकम है जिसके लिए दी जाती है वो उसी को मिलेगी। पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से एक इनाम होता है और उस पर कोई विरासत जारी नहीं होती, तो वो इनाम जिसे दिया जा रहा है वो वही उसका मालिक होगा। आमतौर पर बेवा के लिए होता है और बाज़ सूरतों में बच्चों के लिए भी होता है, यानी बेवा प्लस बच्चों के लिए। तो जो फार्मूला देने वाले की तरफ से बयान किया गया है, मिल्कियत भी उसी फार्मूले के एतबार से होगी। अलबत्ता नौकरी पेशा अफराद, बहुत सारी कंपनियों में जीपी फ़ंड वगैरह भी होते हैं, तो जीपी फ़ंड के अंदर चूँकि उसकी तनख्वाह से कट कर रकम जाती है, मरने वाले की मिल्कियत होती है रकम का एक हिस्सा, अगरचे कुछ हिस्सा इजाफी होकर सूद की मद में वो रकम बढ़ भी जाती है, लेकिन वो रकम जो मरने वाले की सैलरी से कटी या कंपनी ने खुद डाली, वो मरने वाले की मिल्कियत हुई। और अगर इंतकाल हो गया है तो इस रकम में विरासत जारी होगी। जीपी फ़ंड की रकम का हुक्म और है और पेंशन की जो रकम है उसका हुक्म और है। और जीपी फ़ंड वाली जो रकम है, जितना हिस्सा सूद की मद में मिले उसको लेके बग़ैर सवाब की नीयत के वो जो वर्सा हैं किसी मुस्तहिक़ के ज़कात को दे दें, असल रकम इस्तेमाल कर लें। ठीक, अगली कॉल दीजिए जनाब। मेरा सवाल ये था, मैं एक आदमी के साथ कारोबार करता हूँ और मैंने उससे एडवांस ले रखा है और हर महीने उसको मैं 3,000 4,000 कटौती करवाता हूँ। क्या ये पैसे मैंने उससे एडवांस लिए हुए हैं और कारोबार भी कर रहा हूँ, ये जायज़ है मेरे लिए? डिपेंड ये है कि कारोबार और एडवांस आपस में मिले हुए तो नहीं है, कोई मशरूत तो नहीं है आपस में। भाई मिसाल के तौर पर एक आदमी से आप ख़रीदते हैं, ठीक है, माल ख़रीदते हैं और उसे से आपने कर्ज़ा भी ले लिया, तो कोई शरई खराबी नहीं पाई जा रही। किसी से आप माल भी ख़रीद रहे हैं, पैसों की अदायगी करते रहते हैं, नगद ख़रीदते हैं, उधार ख़रीदते हैं और उसी से आपने कर्ज़ा भी ले लिया, इस सूरत में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जा रही। हाँ, ये हो कि वो कहे कि मुझसे कर्ज़ा लिया है तो मेरे पास ही बेचोगे अपना माल, ये तो मैंने ख़रीदने की मिसाल दी ना। माल अगर बेचना है तो मेरे पास ही बेचोगे, मुझे फ़ायदा पहुंचाओगे, तो फिर ये है कि अलग सूरत हाल होगी। आपने तो एक कॉमन सा सवाल किया है, इस सवाल का पस मंज़र देखना ज़रूरी है। जैसा कि आड़त मंडियों में होता है कि वहाँ आड़ती जो हैं वो कर्ज़ा देते हैं और शर्त ठहराते हैं कि अपनी खेती, फल फ्रूट, सब्ज़ियाँ ये हमारे पास लाकर बेचनी है, ना बेचने पर उनकी नाराज़गियाँ होती हैं, रद्द अमल आता है।
تو اس طرح کا جو قرضہ ہے کہ جس میں یہ شرط ہو کہ آپ ہمارے پاس مال بیچیں، اس بنیاد پر ہم قرضہ دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قرض پر نفع کی صورت ہے، قرض پر جو نفع ہے وہ سود ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، بعض فیلڈ کے متعلق پتہ چلا کہ اس میں جو ملازمین یا کاریگر کام کرتے ہیں تو ان کو سیلری کے علاوہ جب ہائر کیا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ رقم دی جاتی ہے، طے شدہ رقم ہوتی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے۔ ایک تو پہلے یہ بات پتہ تھی کہ جی وہ ادھار کی ہوتی ہے رقم، کہ وہ ایڈوانس لے لیتے ہیں اپنے بقایا جات ادا کرنے کے لیے جہاں پہ نئی جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بعد میں دے دیتے ہیں، تو یہ تو ادھار کی کنڈیشن تھی۔ لیکن ابھی جو صورتحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ان کا گویا کہ تحفہ کہہ لیں یا ملازمت کا حصہ کہہ لیں، اجرت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ مثال کے طور پہ ایک فرم میں ایک جاب آئی ہے، اب اس کے لیے بندہ رکھنا ہے، یہ سب جگہ نہیں ہوتا ہے، خاص فیلڈ میں ہوتا ہے، تو اب اس کو بندہ رکھنا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے جی مجھے تو 5 لاکھ روپے چاہیے ہوں گے۔ اب وہ 5 لاکھ روپے لیتا ہے، سیلری الگ سے طے شدہ ہے، اور یہ 5 لاکھ روپے اب ریٹرنیبل نہیں ہوتے، تو کیا یہ 5 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے جو لے رہا ہے اس کے جواز کی صورت ہوگی، جائز ہوگا؟ دیکھیں زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ، یعنی ایک طبقہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر قسم کے لوگ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں، ایک طبقہ ہے جو بے روزگار ہوتا ہے اور وہ سی وی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، جی ملازمت مل جائے تو سیلری ملے گی، جی سیلری ملے گی تو ضروریات زندگی کے مسائل پورے ہوں گے۔ جی آپ ایک نئی صورتحال بتا رہے ہیں کہ کمپنی والے کہتے ہیں بھائی آ جاؤ ہمارے پاس، مہربانی ہوگی آ جاؤ، جی یہ 5 لاکھ روپے لے لو، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ 5 لاکھ روپے سیلری پیکج کا حصہ بنا دیا جائے؟ آپ نے ہمارے پاس جو سیلری، جو کام کرنا ہے 1 سال، اسی میں ضم کر دیں۔ مثال کے طور پر تنخواہ 1 لاکھ مقرر کی ہے، 1,20,000 روپے کر کے پورے کر دیں، تب تو سیلری کا حصہ بن جائے گی، کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہاں تھوڑا سا شبہ سا ہو تو رہا ہے کہ بھئی یہ کس طرح کے 5 لاکھ ہیں، کیا کہہ کے دیے جاتے ہیں، ہمارے پاس سے بھاگو گے نہیں، یہ اس صورت میں رشوت ہے، کیا ہے، تھوڑا سا پس منظر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ناجائز نہیں کہہ رہا مطلقاً، لیکن شبہ ضرور قائم ہو رہے مفتی ہیں۔ صاحب اس کو یوں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، ایک بات پاسبلی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے تنخواہ طے ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے اتنے پیسے دے رہے ہیں تو وہ بندہ جو ہے وہ چھوٹی موٹی تنخواہ والا ہے نہیں، ضرورت ہے کمپنی کو اس کی، تو 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے جو تنخواہ طے ہوئی ہے تو گویا کہ جو پہلی تنخواہ وہ لے گا وہ بجائے 1 لاکھ کے 6 لاکھ روپے لے گا پہلی تنخواہ، یوں کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو؟ اب ہم بیٹھ کر تو بہت ساری شکیں بنا لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو فرد ہے اس کی، اصل چیز یہ ہے کہ مارکیٹ پریکٹس کیا ہے ٹھیک اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی میرا نام محمد حسین ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کے سوال یہ ہے کہ ایک ہمارا دوست ہے، وہ جاب کرتا ہے اور اس کے پاس کچھ رقم بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ رقم اپنے کام میں لگا لو، ایسے نہیں میرے پاس ضائع ہو جائے گا، تو ہمیں تو رقم کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو کیا ہم اس کی وہ رقم، جیسے ہمارے پاس دکان پہ جو آئٹم ہے، کوئی بھی ایک آئٹم اس کی ملک کر کے اور وہ رقم ہم اس سے لے لیں اور اس کا سارا نفع اس کو دے دیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں ایک مرتبہ میں تو کوئی ڈیل نہیں کرنی نا، آپ نے بار بار ڈیل ہوتی ہیں، کنٹینیوس کو نفع چاہیے ہوگا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دارالفتہ علیہ سنت تشریف لائیں اور پھر پوری ڈیل بنوا لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جو آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے، یہ آئیڈیا اچھا ہے کہ کسی ایک آئٹم میں اس کی طرف سے پارٹنرشپ ہو جائے، لیکن اس آئیڈیا کو عمل درآمد کی طرف جب آپ لے کے جائیں گے پورا واضح ہونا ضروری ہے۔ کچھ ابہامات اس کے اندر ہیں، آپ نے کہا ملکیت کر دیں، اس کی ملکیت کر دیں گے کس طرح کریں گے، اگلی ڈیل پھر کس طرح ہوگی، 1-2 دفعہ کرنے کی تو نہیں ہے نا۔ آئیڈیا ٹھیک ہے، لیکن اس آئیڈیا کو پوری طرح سے عمل کس طرح کرنا ہے، یہ بات آپ کو سیکھنی پڑے گی۔ ٹھیک، اپنی ٹائمنگ کے مطابق قریبی دارالفتہ میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے جناب۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے حضور، بازار سے نا گوشت آ کر اپنی دکان پہ سیل کرتے ہیں، وہاں کسائیوں سے گوشت بنواتے ہیں اور یہاں پر فریزر میں رکھ کر سیل کرتے ہیں۔ جو گوشت کا وزن ہو وہاں سے لے آ کر اکٹھا 450 گرام کا پیکنگ کر کے ہم بیچتے ہیں اور اس کا ریٹ بتا دیتے ہیں اور لکھا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے آدھا کلو کا وزن 450 گرام دیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہاں سے گوشت لیتے ہیں، صفائی وغیرہ کرتے ہیں، کلو کا تقریباً 900 سوا 900 گرام دیتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کسٹمر کو بتا کر دینا، کہتے ہیں آدھا کلو دو، ہم کہتے ہیں 450 گرام، کیا ہے کہ یہ جائز ہے؟ دیکھیے، آپ کہہ تو رہے ہیں کہ کسٹمر کو ہم 450 گرام کہہ کر دیتے ہیں، اگر تو آپ تول کے دے رہے ہیں ہر دفعہ میں تو کسٹمر کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب آدھا کلو نہیں، انہوں نے کم تولا ہے۔ اور پھر آج کل تو وہ الیکٹرانک کانٹے آ گئے ہیں جی، اور بعض لوگ تو وہ کانٹے ایسے لوکیشن میں رکھتے ہیں کہ اس کے جو فگرز ہیں وہ نظر ہی نہ آئے دوسرے آدمی کو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آدھا کلو اگر کوئی بولتا ہے تو ہر آدمی کو بولنا پڑے گا آپ کو کہ نہیں، ہمارے پاس جو پیکٹ ہے وہ 450 گرام کا ہے، اور کچھ دن کرنے کے بعد لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ ان کے پاس جو پیکٹ ہے وہ آدھا کلو کا نہیں 450 گرام کا ہے۔ کوئی ایسا لگے کہ نیا بندہ ہے تو اس کو بتایا جائے، بتانا ضروری ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو پینشن ہوتی ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دیکھیے، حکومت کی طرف سے جو پینشن ملتی ہے وہ جائز ہے، انعام کی رقم میں۔ جی پی فنڈ کے کچھ ایشوز ہیں، ہم نے کچھ دیر پہلے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ جی پی فنڈ میں کچھ رقم بینک کی طرف سے اس کا اضافہ ہوتا ہے، وہ سود ہوتی ہے۔ آپ کی اپنی جو رقم ہے جی پی فنڈ میں وہ حلال ہے۔ پرائیویٹ کمپنیوں میں یہ ہے کہ بعض کمپنیاں بھی جی پی فنڈ میں حصہ ڈالتی ہیں، وہ رقم بھی حلال ہے۔ اور جو پینشن ہے وہ ایک انعام اور عطیہ کی صورت ہے، وہ بھی جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ ہم نے کچھ دکانوں کی جگہ لی ہوئی ہے نا اپنے نزدیک، تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس پر یہ جو پیسہ لگتا ہے وہ جو زکوٰۃ ہے وہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ابھی بنائی نہیں ہے، خالی پڑی ہوئی جگہ۔ دیکھیے، اگر آپ کرائے پر چلائیں گے اس لیے لی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے بیچنے کے لیے کہ دکانیں بیچنی ہیں اس نیت سے لی اور تاحال نیت برقرار ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو تاریخ ہے وہ آ گئی تب بھی نیت برقرار ہے، ساری شرائط پائی جاتی ہیں، تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور مثلا اگر اپنے لیے اپنے پرسنل اپنے بچوں کے لیے کہ جس کو دکان بنا کے دیں گے یا ہم دکان بنائیں گے تو ہاں، رکھنے کے لیے لی ہے، کرائے پر دینے کے لیے لی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ یہ سوال ہے کہ بزنس کرتا ہوں اس کا گوشت کا، خود کرتا ہوں، تو کسی سے رقم لے کے اپنا میرا کاروبار چل رہا ہے، اس میں شامل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے نا وہ ہے گوشت، اور وہ ایسا ہے کہ صبح لاتے ہیں آپ شام کو بک جاتا ہے۔ پہلے تو یہ خود سوچیں آپ کہ آپ کو رقم کہاں چاہیے۔ اگر آپ کو رقم چاہیے کہ آپ نے اپنی دکان کو ذرا خوبصورت بنانا ہے اور نئے اسٹائل کی دکان بنانی ہے، ایسے ویسے لگانے ہیں، تو پارٹنرشپ کرنا ان چیزوں میں مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں بک تھوڑی رہی ہیں کہ آپ نے ایسی خریدا پھر وہ ایسی بکے گا تو دونوں نفع لے لیں گے، ایسا تو ہے نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ روزانہ گوشت لا رہے ہیں اس میں اس کا حصہ ڈال لیں۔ مثال کے طور پر آپ گوشت لاتے ہیں روزانہ 10,000 روپے کا، 5,000 اس کے ملا لیں، یا جتنا آپس میں ملانا چاہیں، اور پھر ایک ریشو جو ہے وہ نفع کا مقرر کر لیں۔ نقصان تو ایز پر کیپٹل آتا ہے، یوں یہ کام ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 5,000 روپے کے لیے آپ کو پارٹنرشپ چاہیے ہوگا، پارٹنر چاہیے ہوگا۔ 10,000 روپے کا تو خیر آپ نے مثال ہی دی ہے یقیناً، لیکن گوشت تو لاکھوں روپے میں آتا ہے۔ ممکن ہے ان کو نئی دکان کھولنی ہو، نیا خریدنا ہو۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان پر قرضے چڑھ جاتے ہیں، جی، قرضے اتارنے ہوتے ہیں تو پارٹنر کو ڈھونڈتے ہیں، جی، تو وہ رقم تو ساری قرضے اتارنے میں چلی گئی، ٹھیک، پارٹنر کی رقم سے کاروبار تو نہیں ہوا۔ پارٹنرشپ کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ دو فریق جب پیسے ملاتے ہیں تو ان پیسوں سے کام ہو، کام میں گروتھ ہو،
آگے بڑھے, نفع آئے, پھر وہ نفع تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے جناب. اس حساب سے سوال یہ ہے کہ ہم ایک ہول سیلر سے مال خریدتے ہیں. مثال کے طور پر کراچی کے ہول سیلر سے ہم نے مال خریدا تو اس میں ہمارا مال ٹرانسپورٹ کمپنی پہ روانہ کر دیا. اب اس ٹرانسپورٹ کمپنی کا جو خرچہ آئے گا یعنی ہمارے شہر پہنچنے تک اس کا کرایہ ہم دیں گے, اس کا خرچ. تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس صورت میں ہم وہ مال ابھی تک اگرچہ ہمارے پاس تو آئے نہیں لیکن وہ ٹرانسپورٹ کمپنی پہ جا چکا ہے, اس کا خرچ بھی ہم لیں گے, تو کیا ہم اس کو آگے بیچ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے جواب فرما دیں. دیکھیے, بیچنے والا جب مال بھیج رہا ہوتا ہے یا تو وہ پہنچ پر بھیج رہا ہوتا ہے. اگر وہ پہنچ پر بھیج رہا ہے تو آپ کا قبضہ نہیں ہوا, کیونکہ جو رسک ہے راستے کا وہ رسک اس کے ذمے ہے, بھیجنے والے کے. پہنچ میں یہی ہوتا ہے. لیکن جب مال آپ خود اٹھوا رہے ہیں اور کرایہ بھی آپ دے رہے ہیں اور رسک بھی ٹرانسفر ہو گیا ہے کہ اگر یہ راستے میں جل گیا, گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی تو آپ کا نقصان ہوگا. یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے قبضہ ہونے یا نہ ہونے کی, کہ رسک جب آپ کے ذمہ آ گیا تب آپ کا قبضہ ہو گیا. تو اگر آپ کا قبضہ ہو گیا ہے تو قبضے کے بعد بیچ سکتے ہیں. ٹھیک, قبضہ ہونا پایا جائے بس. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ مفتی صاحب اگر ہم دو لوگ مل کر کوئی کاروبار کرنا چاہیں پارٹنرشپ پر, تو میرا سرمایہ ہو, اس کا تجربہ ہے, تو نقصان کی صورت میں کیا وہ نفع اور نقصان میں برابر کا شریک ہوگا, یا وہ یہ کہے گا کہ آپ کا مال گیا اور میری محنت گئی؟ جی مفتی, پارٹنرشپ ہے نہیں, مداربت ہے. ایک کا سرمایہ ہے اور ایک کی محنت ہے. دیکھیے, یہ بات جو وہ کہے گا وہ صحیح ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی. صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ جی, کہ اس نے کچھ اٹھایا ہی نہیں تھا, کام کرنے والے نے. صحیح, اس کو بھی کچھ ملا ہی نہیں. ٹھیک ہے, پروفٹ ہی نہیں آیا. پروفٹ ہی نہیں آیا تو ٹھیک ہے, اس کی محنت ضائع ہوئی, اس کا پیسہ ضائع ہوا. ٹھیک ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ پروفٹ اٹھاتا رہا تھا, خرچ کے نام پہ, ادھار کے نام پہ, کہ بھئی جو نفع ہوگا تو ایڈجسٹ کر لیں گے. تو اگر اس نے پروفٹ اٹھایا تھا اور وہ اگرچہ کہ 2 سال پہلے اٹھایا ہو, وہ واپس کرنا پڑے گا. مداربت میں اس لیے طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لمیٹڈ کریں, کچھ ٹائم کے لیے کریں, 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے, پھر ختم کر دیں, پھر رینیو کر دیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو کچھ اٹھا لیا تھا نفع, جی, وہ بیک نہیں ہوگا. صحیح. تو اگر تو اٹھا چکا تھا نفع, تو کیپٹل والے کو نہیں کہا جائے گا کہ جناب کیپٹل سے نفع پورا کرنا ہے. پھر وہ نفع واپس کیا جائے گا اور پھر نقصان پورا کیا جائے گا. تو صورت کیا رہی, کام کتنے عرصے چلا, نقصان کیسے ہوا, پیسہ کہاں پھنسا, یہ ساری تفصیلات جب سامنے آئیں گی تو یہ دونوں جواب چینج ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک. مجھ سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہاں پہ وضاحت ہو جائے کہ دو جو طریقہ کار ہیں, ایک شراکت اور ایک مداربت. تو شراکت میں تو دونوں کا مال ہوگا, مداربت میں ایک کا مال ہوگا اور دوسرے کی محنت ہوگی. اس میں پروفٹ اور نقصان کی شیئرنگ میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے پارٹنرشپ میں اور مداربت میں؟ یعنی اس میں پروفٹ کا ریشو جو طے کرنا ہے اور جو نقصان کا ریشو طے کرنا ہے. مداربت میں تو کوئی ریشو فکس نہیں ہے, دونوں چیزوں کا, دونوں کم زیادہ کر سکتے ہیں مداربت میں. یعنی پروفٹ بھی اور لاس بھی. لاس تو دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی پر ہوگا. ٹھیک ہے. لاس کے مداربت میں بالکل الگ قواعد و ضوابط ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پروفٹ کے اندر اگر ایک ورکر کو, کام کرنے والے کو 70% دیتے ہیں, 90% دیتے ہیں, تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس 30% 40% کم زیادہ ہو, جب بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جہاں شراکت ہوتی ہے, دونوں پیسہ ملاتے ہیں. جی. اگر تو دونوں ہی کام کر رہے ہیں جی, تو یہ بھی آزاد ہیں, جو چاہے دونوں اپنے لیے فیصد مقرر کر لیں. ٹھیک. ایک نے 60% کی ہے, 70 کی ہے, 80% کی ہے, جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی ایک کام نہیں کر رہا, سلیپنگ پارٹنر ہے, ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ دونوں کی ہے, ٹھیک ہے شرکت, ہے شرکت, تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو کام نہیں کر رہا, یہ ضروری ہے کہ اگر اس کا پیسہ کم ہے, جی, انویسٹمنٹ کیپٹل میں اس کا ریشو کم ہے,
تو کیپٹل سے زیادہ اس کو نہ ملے، کیونکہ نفع دو ہی چیزوں کا ملتا ہے، کیپٹل کا اور محنت کا. ٹھیک ہے. یہاں اس کی محنت بالکل نہیں ہے، صحیح، سلیپنگ پارٹنر ہے. ٹھیک ہے. اب صرف کیپٹل کا نفع لے گا وہ. ٹھیک. تو کام نہ کرنے والی صورت ہے، اور کیپٹل اس کا جتنا ہے دوسرے سے کم ہے، تو اب وہ دوسرے سے زیادہ نہیں لے سکتا. ٹھیک. اگلی کال دیجیے جی. مفتی علی اصغر صاحب سے سوال ہے کہ ہماری زمین ہے جس میں 20 سے 30 من فصل ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے، گندم یا مکئی، اس میں 30 من میں کتنا عشر دینا پڑے گا؟ دیکھیے عشر تو عشر ہوتا ہے، کتنا بنے گا 30 من میں؟ 10واں حصہ ہو گیا نا. 30 من کا 3 من. 3 من بنا نا. جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا 20 سے 30 من. ہاں تو 10واں حصہ نکالنا جتنے بھی بنے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا نام مختار ہے. میں نے ایک سوال یہ پوچھنا ہے، ابھی جی پی فنڈ کے بارے میں جو نا آپ فرما رہے تھے، تو جی پی فنڈ سے متعلق میرا ایک یہ سوال ہے کہ ہم نے جو آج تک سود کی تعریف سنی ہے وہ یہ ہے کہ جو رقم 130 ہے وہ سود ہوتا ہے، لیکن جی پی فنڈ کا ریٹ تو ہر سال جو ہے نا وہ بدلی ہوتا رہتا ہے. فائنلی اس معاملے میں تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرما دیں کہ اس کا ریٹ تو فکس نہیں ہوتا، تو پھر یہ سود میں کس طرح شمار ہوتا ہے؟ چلیں جی، آپ نے سوال کر لیا، اور اس لحاظ سے اچھا سوال ہے کہ بہت ساروں کی غلط فہمی دور ہونے والی ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے وہ جو ان کو سال لگ رہا ہے نا، وہ اصل میں سال نہیں ہوتا. وہ ہوتا یہ کہ حکومت سود کا جو ریٹ ہے وہ کم زیادہ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک کر رہا ہوتا. جیسا کہ آج کل کورونا کی وجہ سے شرح سود نیچے ہے، ٹھیک ہے، شاید 7-8% پر ہے. تو کائبر بھی کہتے ہیں، شرح سود بھی کہتے ہیں. تو یہ اپ ڈاؤن جو ہوتی ہے تو وہ ان کو لگتا ہوگا کہ بھی اپ ڈاؤن ہو رہی ہے. جی. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس ادارے میں جمع ہوتی ہے وہ ادارے پھر آگے سود پہ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو آگے سے کتنا سود ملا اس کی بھی بنیاد پر کم زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کم زیادہ ہونا سود کا معیار نہیں ہے. سود کا معیار یہ ہے کہ جہاں وہ جمع ہوئی کس انداز پر وہ آگے بڑھی، کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ وہ آگے بڑھی اور نفع ہوا. تو جو کنورشل نظام ہے، سودی جو نظام ہے، مالیاتی ادارے جو سودی نظام پر کام کرتے ہیں، وہ تو پھر قرض دے رہے ہوتے ہیں، قرض پر نفع لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ نفع کم زیادہ ملے یا ایک ہی فگر کا ملے، دونوں ہی صورتوں میں وہ نفع تو سود کہلائے گا. سب بعض اوقات یہ آپس میں بھی جب عوامی سطح پر کچھ اس قسم کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے، پارٹنرشپ ہو رہی ہوتی ہے یا انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، بالخصوص انویسٹمنٹ میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پروفٹ فکس نہیں کرو، کم زیادہ کر لو تو سود نہیں ہوگا. اس صورت میں بھی سود ہی ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے طریقہ کار. طریقہ کار سودی ہے تو کم کریں زیادہ کریں، کبھی کم کبھی زیادہ کریں، سود ہی رہے گا. ٹھیک ہے. جیسے 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کری، اس نے کہا جی ہر مہینے جو ہے نا آپ سے 3,000 سے 5,000 مل جائے کریں گے، کبھی کم کبھی زیادہ. اب وہ کوئی حساب کتاب تو کرتے نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ آپ یہ لینے کہ 1 لاکھ روپے دیے کسی کو سود پہ، اور اس نے کہا کہ میں کبھی تمہیں سود دے دوں گا 5,000، کبھی دے دوں گا 6,000. کیا کم زیادہ کرنے سے حلال ہو جائے گا؟ وہ نہیں، ہرگز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. کیونکہ طریقہ سودی ہے یہ. ٹھیک ہے. تو کم زیادہ ہو یا فکس ہو، سود بہرحال سود ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کریانہ کی دکان پر کچھ ایسے آئٹمز ہوتے ہیں جن پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی نہیں ہوتی اور اس چیز کو کافی عرصہ ہو چکا ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اناج پر تو ایکسپائری ڈیٹ کوئی بھی نہیں لکھتا. ہمارے اناج بوریوں میں پڑا ہوتا ہے. جی. اناج ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، لیکن دکاندار پر تو لازم ہے نا کہ وہ اس کی کوالٹی تو دیکھے. پتہ چلا کہ بارش ہوئی، پانی پڑ گیا، خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، جی، اس میں کیڑا پڑ گیا، تو اس کی جو کیفیت ہے وہ کہہ کر بیچے گا وہ کہ بھئی اس میں کیڑا پڑا ہوا ہے، لے لیں، اس میں پتھر ملے ہوئے ہیں، لے لیں. جو اس کا عیب ہے وہ عیب بتا کر بیچے گا. ٹھیک. کھم جاتی ہیں چیزیں، بعض اوقات ذائقہ چھوڑ جاتی ہیں. جس ذائقہ ہوتا ہے گلنے میں پرابلم ہو جاتی ہے. بیسن ہوتا ہے، بیسن بعض اوقات اتر جاتا ہے، جی، ذائقہ نہیں ہوتا اس کے اندر. اور خیر بیسن کا تو بڑا دلچسپ تجربہ ہوا ہمیں جب ہم لوگ نکلے سال پہلے کرونا متاثرین میں امداد کے لیے. جی. تو راشن ہم نے خریداری کی، راشن کی. جی. پچھلے سال کے ریٹ بتا رہا ہوں، اس سال تو پتہ نہیں کیا ریٹ ہوں گے.
तो दाल चना आई शायद 120 रुपये और बेसन का रेट आया कोई 95 रुपये या 90, मुझे याद पड़ता है। तो मैं हैरान कि बेसन तो दाल से बनता है, मेहनत हुई है इस पे, तो मेहनत होती है, दाल महंगी है और बेसन सस्ता है, चक्कर क्या है? तो पता ये चला कि जनाब ये जो मार्केटों में आम तौर पर जो बेसन मिलता है ये दाल का होता ही नहीं है। ये तो एक मटरी आती है, घोड़ों को खिलाने का कोई दाना होता है, ये उससे बेसन बनाते हैं। बताइए आप, अल्लाह, बेसन के बेच रहे होते हैं, दाल का बेसन। कितना बड़ा धोखा है ये। लोग बेसन समझ के खा रहे होते हैं और फिर जायका आ नहीं रहा होता, फिर उससे दीगर भी मसाइल होते हैं। सही है। चले अगली खोल दी। कमेटी पर डालते हैं वो जो बोली वाली, ये दुरुस्त है या नहीं? नहीं जी, दुरुस्त नहीं है। बोली वाली कमेटी सूदी मामला है। आप पैसे को पैसे के बदले ख़रीद रहे होते हैं। एक कमेटी निकल आई और आप ये कहेगा मुझे दे दो, वो कहेगा मुझे दे दो। ये डिमांड अगर बगैर किसी मुआवजे के होती तो ठीक थी। अब डिमांड किस बुनियाद पर होती है कि जो सस्ती बोली देगा वो उसको मिलेगी। तो 50 लाख रुपए अगर हैं, किसी ने 45 लाख में ख़रीदी, 40 वाला आ गया सामने, तो ये तबादला हुआ पैसों के बदले पैसों का, और एक तरफ से अदायगी होगी, दूसरी तरफ से उधार है, तो ये सूदी मामला है जी। ठीक, अगली कॉल दीजिए। अगर मेरा सवाल ये है, कोई शख्स डीजे का काम करता है तो वो दूसरे एंड पे डीजे दे देता है, वहाँ पे गाने वाला चलते हैं, तो देने वाला क्या गुनाहगार होगा? और महफिल मिलाद पर अक्सर जिक्र और डफ वाला चलती रहती है, तो वहाँ पे करना क्या था? अच्छा जी, इको साउंड और इस टाइप का काम है आपका। इको साउंड वाले ने सवाल जो है ना बड़ा मुख्तसर अंदाज में किया है। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है कि इको वाला मशीन उठा कर दे दे और वो खुद चलाएं। क्या ख्याल है? ऐसा होता नहीं है, मुझसे बहुत कम, बहुत शाज़ है। ठीक है ना। आम तौर पर ये होता है कि ये खुद जाता है, खुद मैनेज करता है, उतार चढ़ाव, रिदम, गाने हैं तो गाने का जनाब वो टेम्पो बनाएगा। डीजे बोलते हैं ना इसको आजकल की ज़बान में। तो जी, ये बता रहे थे, ठीक है ना। एक और चीज़ है मुझसे कि बाज़ औक़ात ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट होते हैं, बाज़ लोग यही किराए पे दे रहे होते हैं। जैसे कैमरे हो गए, आपके साउंड सिस्टम हो गया, एसी हो गया, जैसे डेकोरेशन का हमारे यहाँ एक काम है। यानी जो कैमरे वाला है वो खुद किराए पर लेकर आया है। जी, पॉसिबल है जी। अगर तो वो सूरत है कि कैमरे वाला है वो खुद किराए पर लेकर आया है, या कोई इको वाला है उसने दूसरे से किसी से किराए पर लिए हैं, अब वो क्या यूज़ करेगा वो तो खुद जिम्मेदार है, इस बात में तो कोई शक नहीं है, ये जायज़ है। लेकिन अगर कोई इको वाला है और वो जाता है किसी गाने के फंक्शन में, वहाँ जाकर वो गाने बजाता है, तो ज़ाहिर बात तो इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है ना उसकी। बराह रास्त वो वॉल्यूम कम ज़्यादा कर रहा है, वो फरमाइशी गाने, फलां नाच हो रहा होगा तो इस पर ये चलेगा, तो बराबर का शरीक है, तो कैसे बरी ज़िम्मा हो सकता है? गुनाह का काम है। ठीक, मदनी चैनल आमदनी भी हलाल नहीं है इसकी, हराम है आमदनी। अल्लाह ताला में रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और कोशिश करेंगे तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। हमारा प्रोग्राम भी देखते रहिए, मदनी चैनल भी देखते रहिए। अगला सवाल दीजिए। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, गांव से दूध लाकर शहर में सप्लाई करना, गांव वाले कहते हैं हमारे घर के लिए राशन लेते आना, गांव से महंगा मिलता है और शहर में होलसेलों की दुकानों से सस्ता मिलता है। 15-20 रुपए गांव से कम होता है रेट। मैं अपना वक़्त भी देता हूं और नगद पैसे भी देता हूं। क्या इस तरह जो 15-20 रुपए किलो पीछे बचते हैं वो अपने रख सकता हूं या नहीं? क्योंकि मैंने महीने के बाद पहली पे हिसाब करना होता है। मैं अपनी जेब से नगद पैसे देता हूं। शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। देखिए, आपने काफ़ी वजाहत से सवाल पूछा है और आपने कहा कि आप अपने पैसे लगाते हैं। तो जब आप अपने पैसे लगाकर कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आप उसके मालिक बन गए। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए फ़रीक़ैन के दरमियान कि आप कोई मुरव्वत में ले आते हैं, उठा के उनको दे देते हैं। ये अंडरस्टूड हो कि भी हमारे दरमियान एक कारोबार हो रहा है, मैं आपको चीज़ उधार पर बेच रहा हूँ। तो जिस तरीके से एक आम दुकानदार दुकान खोल के माल बेच सकता है, तो छोटे पैमाने पर भी माल बेचा जा सकता है। आप रोज़ाना जा रहे हैं, पैसा लगाते हैं, बेचते हैं, तो इसमें कोई शरई हर्ज नहीं है।
یہ دونوں کے درمیان واضح رہے کہ ہماری یہ خرید و فروخت ہوئی ہے. جی اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ سگریٹ دکان میں بیچنا کیسا ہے؟ اس کا جواب عنایت فرمائے برائے مہربانی. دیکھیے سگریٹ کو ہم حرام تو نہیں کہتے، نہ ہی مکروہ تحریمی کہتے ہیں. مباح عمل ہے سگریٹ پینا، اور حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. نہ یہ نشہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے تمباکو جس کی وجہ سے اس کو حرام کہا جائے. البتہ ایک ترغیب دی جا سکتی ہے لوگوں کو کہ بہتر ہے نہ پئیں، بچیں، اور طبی اعتبار سے اتنی مفید ثابت نہیں ہوتی، تو لیکن دکان پہ رکھیں گے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. اگلی کال دیجیے. احکام تجارت میں مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور کاروباری حالات بہت کمزور جا رہے ہیں. اگر کمپنی ہے، اگر اس میں ہم کچھ بندے دیں گے تو ان کے کچھ نہ کچھ شیئر ہمیں ملیں گے، تو کیا اس طرح یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں. کمپنی میں بندے دینا تو ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے نوکری پہ رکھوائے ہیں، تو نوکری پہ رکھوانے کی کوئی کمیشن دیتا ہے اور پہلے سے معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنی میں بندے چاہیے، آپ بندے بھیجو، تو یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی پوری فیلڈ ہے نا. اور کمپنی کے لیے تو یہ عذاب ہو جاتا ہے، مصیبت بن جاتی ہے یہ چیز کہ لوگوں کو کہاں سے پورا کرے، سارے کام روک رہے ہوتے ہیں. تو کوئی تھرڈ پارٹی ان کے لیے یہ کام کرتی ہے تو ہمارے عرف کے اندر اس کا بھی معاوضہ بنتا ہے، کمیشن بنتی ہے اس کی. تو کمیشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو لفظ شیئر کہا ہے نا، یہ ذرا خطرناک لفظ ہے. کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کو ملوا کے ایک جو مناسب سی عرف کے مطابق کمیشن بنی وہ لے کے آپ نکل گئے، اب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. شیئر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی مراد نہ ہو کہ جی اب ان کو جو بھی سیلری ملے گی ان میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا. مختب یہاں پہ دو چیزیں میں چاہوں گا عرض کروں اور آپ اس پہ جواب ارشاد فرمائیں. ایک تو یہ جو دوسری صورت آپ نے فرمائی کہ اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے کہ جی کسی کو کسی کمپنی میں ملازمت پر لگواتا ہے اور اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے جی تم تو فارغ ہی گھوم رہے ہو یا میں تمہیں اس سے بہتر جاب دلا رہا ہوں اور تمہاری سیلری اتنی ہوگی، 50,000 روپے بالفرض تمہیں سیلری ملے گی، لیکن 5,000 روپے اس میں سے ہر مہینے آپ مجھے دو گے. وہ غلامی کا دور تو ختم ہو گیا ہے، بندہ تھوڑی خریدا ہے اس نے. جی تو بندہ خریدنے والی بات ہو گئی نا جی کہ جناب آدھی سیلری مجھے دو گے، اتنی سیلری مجھے دو گے. بھائی کس بات کی دیں گے؟ میں لگوا رہا ہوں نا، جاب پہ لگوا رہا ہوں. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مناسب کمیشن لے کے فارغ ہو جائے ایک ہی دفعہ میں. ہاں، اس سے اگلی تنخواہ میں اس کا کیا حصہ ہے؟ اور دوسری چیز جو اس طرح کی صورتحال میں سامنے آئی وہ یہ کہ ایک شخص ہے کہ جو یوں سمجھ لیجئے کمپنی کا بھی قابل اعتماد ہے اور جو ملازمت پہ فرد آ رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی طور پر صرف پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. اب کمپنی اس سے کہہ رہی ہے کہ بھئی جو مناسب تنخواہ ہوگی وہ ہم دے دیں گے، آپ بندہ لے آؤ. بندہ کہہ رہا ہے کسی مناسب تنخواہ پہ مجھے لگوا دو. تو اب یہ کہتا ہے کہ جی بنتے تو 40,000 روپے ہیں اس تنخواہ اس کے آپ کے کام کے، لیکن میں کمپنی سے 50,000 روپے دلواؤں گا، 10,000 روپے میرے ہوں گے. وہ پہلی صورت میں تو ملی 50,000 روپے رہتے ملازمین کو. کمپنی تو ملازم کو 50,000 دے گی نا. جی وہ ملازم کی ملکیت میں گئے. ٹھیک ہے، تو اس کا صرف یہ کنٹینیو اس کی کوئی کمیشن یا کسی چیز کی جائز صورت نہیں بنتی، یہ آمدنی نہیں لے سکتا اس سے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، میں مظفر آباد سے سید اخلاق لہمی یاد کر رہا ہوں. میرا 70 لاکھ روپے لگا ہوا ہے کاروبار میں. اب مجھے 10 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی ہے، میں 10 لاکھ اور لگانا چاہتا ہوں اس میں، تو وہ کس طریقے سے شرعی طور پہ لگانا چاہتا ہوں؟ دو طریقے ہیں. جب تک فزیکل طور پر پارٹنرشپ ممکن ہو تو وہ کی جائے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی لاٹ خریدنی ہے، مال کم پڑ گیا تو اس کو کہے کہ ہم یہ دونوں مل کے اس سامان میں ہم دونوں مل کے خرید لیتے ہیں، یا آپ خرید لو. آپ کے پاس تو مثال کے طور پر پیسے ہی نہیں ہیں، آپ اس کو کہ آپ خرید لو اور مجھے بیچ دو، اتنے کی ملے گی فلاں جگہ سے. وہ خرید کے آپ کو ادھار پہ اپنا نفع رکھ کے بیچ دے. جب بھی وہ ٹائم آیا اس کی ادائیگی کا، اس کو آپ اس کی رقم ادا کر دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے. اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ فریقین کے درمیان آسانی کس چیز میں ہے اور پیچیدگی کہاں ہے.
पैसा कम कहाँ पड़ रहा है। बात सूरत ऐसे भी हैं कि शरी हिला करके बंदा इन्वेस्टमेंट हासिल करता है। तो दारुल इफ्तार सुन्नत के फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करके मज़ीद आप पूछ सकते हैं। और मुझे याद नहीं पड़ रहा कभी मुजफ्फराबाद से हमारे प्रोग्राम में कॉल आई हो, मुझे भी याद तो नहीं है ना, तो या फिर आती हो तो बताया ना हो, तो खुशी हो रही है हमें कि मुजफ्फराबाद से भी कॉल आई है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अहकाम तिजारत, अहकाम